टू ज़ौक़ यक़ी, मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यक़ी में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इल्म मानी की एक किस्म जो कि है ख़बर और इंशा। और इससे पहले मैं बता दूं कि इल्म बयान जो है मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको तशबीह का पूरा चैप्टर करवा दिया है। और आज हम मजाज़ भी पढ़ा चुके हैं और मजाज़ के अंदर जो है आज हम इस्तिआरा तस्रीहिया और मकनिया पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हम इल्म मानी और इल्म बयान दोनों का सीरीज़ एक साथ चलाएंगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसको कवर करने के चक्कर में ये छूट जाए। तो इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसलिए कि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हो मैं आपको अभी जब क्लास में चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस अब तक के इसके बारे में पूछे जा चुके हैं। तो इसका भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है और मैं ये चाहता हूँ कि ये भी साथ साथ कवर हो जाए। तो ये इल्म मानी की किस्म है और जो हम पढ़ रहे हैं यानी तशबीह जो हम पढ़ चुके हैं वो इल्म बयान की किस्म है, और उसके अंदर हम पूरा तशबीह कंप्लीट कर चुके हैं और मजाज भी कल हो चुका है। और आज इस्तिआरा तस्रीहिया और मकनिया की क्लास होगी, तो उसके बाद भी वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके लिए आप टेंशन मत लें। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखें कि इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करवा चुका हूँ और करवा भी रहा हूँ, बस आप मेरे साथ रहें। जैसे देखिए इल्म बयान का चैप्टर है जो इसके बाद अपलोड होगा, इस्तिआरा तस्रीहिया और मकनिया की बहस उसके अंदर होगी। इसके अलावा तशबीह मक़लूब में पढ़ा चुका हूँ, और ये जो मेरा सेकंड बैच है फास्ट ट्रैक रिवीजन एंड क्रैश कोर्स का, इसको आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात ये होगी कि सब कुछ आपको मिल जाएगा, हर यूनिट का रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप ऑन कॉल कभी भी चाहें तो अपनी रहनुमाई ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं। मैं हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप ये सिर्फ यही कोर्स कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 50+% नंबर जो आप है वो आप आराम से स्कोर कर ले जाओगे। तो एक बार ज़रूर इसको ज्वाइन करें। इसके अलावा मैं वीडियो भी लॉन्च कर चुका हूँ सेकंड बैच के बारे में, जिसमें मैंने तफसील से बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्या पढ़ाने का मेरा तरीका है, क्या फ़ायदा होगा, वो सब जाके देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं हकीका और मजाज कल ही करा चुका हूँ। इसके अलावा गराज़ तशबीह, तशबीह मक़लूब, ये सब हो चुका है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने 3, 4, 7, 9 यूनिट से मिला के अल-अदबुल अरबी, अल हदीस, अल-अदबुल अरबी, अल हिंदी, अल-अदबुल महजरी, अल-अदबुल नक़्द वगैरह वगैरह सबसे मिला के सबकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ को मैंने एक जोड़ा लगाया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 32 में 2 लोगों का इंतकाल हुआ हाफिज़ शौक़ी का, लेकिन 34 में भी 2 लोगों का इंतकाल हुआ है, अबुल कासिम शाबी का और अनवर शाह कश्मीरी का। 1875 में 2 लोगों की पैदाइश हुई, मारूफ रसाफ़ी बगदादी का और अनवर शाह कश्मीरी का। तो ऐसा याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ये वीडियो जाके देख लें, चैनल पे मौजूद है। इसके अलावा मैंने अलामुर रवाया के बारे में रिवीजन किया है, जिसमें मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई हैं। इसके अलावा क़िस्सा कसरहिया, मसरहिया वगैरह वगैरह, अलामुर शुअरा भी सब कुछ देख सकते हैं। चलते हैं बिना किसी का ताख़ीर के क्लास के अंदर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है इल्मुल मानी तक़सीमुल कलामी इला ख़बरिन व इंशाइन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं या बलागा के अंदर जितने हमारे किस्में हैं अलग अलग, वो किस किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उसका भी जानना ज़रूरी है कि मजाज के अंदर क्या आता है, इस्तिआरा तस्रीहिया मकनिया, तशबीह मक़लूब जो है या तशबीह किसके किस्म में आती है, इल्म बयान की या मानी की, ख़बर और इंशा किसके किस्म में आता है, जनाज़ तौरिया तबाक़ किसके अंदर आता है। ये सब आपको जानना ज़रूरी है। और कैसे जानते हो मैं आपको तरीक़ा बता चुका हूँ कि आप किसी भी किताब के फ़हरिस्त में जाकर देख लें, वहाँ से आपको बिल्कुल इसी तरीके से पता चल जाएगा। और आप एक चैप्टर बना लें, उसको समझें। जैसे कि मुहसनात लफ्ज़िया और मानविया एक किस्म है, तो मुहसनात लफ्ज़िया और मानविया दोनों किसके अंदर आते हैं, और फिर मुहसनात लफ्ज़िया के अंदर क्या क्या आता है और मुहसनात मानविया के अंदर क्या क्या आता है, इसका भी चैप्टर बनाएँ। एक ऊपर लिख लें, जैसा कि आप यहाँ से देखें इल्म बदी के अंदर आता है मुहसनात लफ्ज़िया और मुहसनात मानविया। आप इल्म बदी लिखेंगे, फिर आप उसको 2 लाइन खींच के इधर और उधर से उसमें मुहसनात लफ्ज़िया और मानविया लिखेंगे। फिर मुहसनात लफ्ज़िया के नीचे जो इसकी किस्में हैं जनाज़ इक़्तिबास सज़ा लिखेंगे, और मानविया के नीचे तौरिया तबाक़ मुक़ाबला हुस्न तालील वगैरह वगैरह लिखेंगे। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये इल्म बदी है, इसकी एक किस्म बनाएँ मुहसनात लफ्ज़िया, दूसरी किस्म ये बना दें मुहसनात मानविया, फिर इसके नीचे मुहसनात लफ्ज़िया के ये सब लिख दें, मुहसनात मानविया के नीचे ये सब लिख दें, ताकि आपको याद हो सके। तो चलते हैं क्लास में। तो इल्म मानी की किस्म है ख़बर और इंशा, और आज हम देखने वाले हैं कि ख़बर और इंशा होती क्या है, क्या फ़ायदा होता है, कैसे क्वेश्चंस आए थे। अब चलते हैं, पहले इसका जो कायदा है हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके अशार को पढ़ेंगे, फिर उसकी वजाहत को पढ़ेंगे। देखें यहाँ पे लिखा हुआ अल कलाम क़िस्मान, ख़बर व इंशा की जो कलाम है उसकी 2 किस्म है, ख़बर और इंशा। जब भी कोई कलाम करेगा, कोई बातचीत करेगा, कोई गुफ्तगू करेगा, तो उसकी 2 किस्में हम कर सकते हैं। तो ये तो आपने सबसे पहले जब आपने पढ़ा होगा तो आपने अरबी जब पढ़ी होगी, यानी जब आलमियत किया होगा तो
تو آپ نے پڑھا ہوگا سب سے پہلے نحو کے اندر ہی وہاں بھی خبر اور انشاء پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ نحو کے حساب سے ہوتا ہے، یہاں بلاغت کے حساب سے ہے، تو کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء، تو وہاں سے بھی آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا، اگر نہیں پڑھے ہیں پھر بھی بہت ایزی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں تو کہنا فالخبر ما یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو خبر وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکتا ہے، سمپل سی بات ہے۔ فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، تو اگر جو کلام ہے وہ مطلب واقع کے عین مطابق ہے، یعنی جس طریقے سے بات ہوئی اسی طریقے سے کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، سچا ہوگا۔ وإن كان غیر مطابق، اور اگر کلام اس کے مطابق نہیں ہے جس طریقے سے واقع ہوئی ہے چیز، تو اس کا کہنے والا جھوٹا ہو جائے گا۔ یہ خبر کی تعریف ہے، مطلب کہ خبر ایک ایسا کلام ہے جس کے کہنے والے کو اس خبر میں سچا یا جھوٹا کہنا صحیح ہو سکتا ہے، جو بھی چاہے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کیوں کہ اگر کلام واقع کے مطابق ہوگا تو اس کا قائل سچا ہوگا، اور اگر واقع کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کا قائل جھوٹا ہوگا، اسی تعریف ہے۔ اب چلتے ہیں کہ انشاء کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں انشاء کہتے ہیں کہ والانشاء ما لا يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب، کہ انشاء جس کے اندر ہم اس کے کہنے والے کو جھوٹا اور سچا نہیں کہہ سکتے ہوں، بالکل صحیح بات ہے، اس لیے کہ انشاء میں ہوتا ہے جیسے انشاء طلبی، غیر طلبی، امر ہے، نہ ہے، ہم آپ سے کہیں گے آپ یہ کام کرو، افعل، اقرا، پڑھو، تو آپ مجھے کیسے کہو گے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ لیکن جب میں کہوں گا کہ فلاں بندہ آیا، تو اگر وہ صحیح میں آیا ہوگا تو میں سچا ہوں، بٹ اگر وہ نہیں آیا ہوگا تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، اس طریقے سے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک دوسرا قاعدہ یہاں پہ جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لِكُلِّ جُمْلَةٍ مِّن جُمَلِ الْخَبَرِ وَالْإِنشَاءِ رُكْنان، ٹھیک ہے، خبر اور انشاء کے ہر جملے کا دو رکن ہوتے ہیں، رکنان، محکوم علیہ و محکوم بہ، اور محکوم ویسمى الاول مسندا الیہ، یعنی محکوم علیہ کو مسند الیہ کہتے ہیں، والثانی مسند، اور محکوم بہ کو مسند کہتے ہیں، وما زاد علی ذلك غیر المضاف الیہ والصلۃ فهو قید۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے خبر سب سے پہلے دیکھ لیا کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، اگر کلام واقع کے مطابق ہے تو سچا ہوگا، اور واقع کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹا ہوگا۔ انشاء ایسا کلام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا درست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ اور خبر اور انشاء کے ہر جملے میں دو رکن ہوتے ہیں، ایک محکوم علیہ جس کا نام مسند الیہ ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی سمجھ لیں، محکوم علیہ جس کا نام مسند الیہ ہوتا ہے، اور دوسرا محکوم بہ جس کو ہم مسند کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام مسند ہے، اور اس سے جو زائد ہوگا مضاف الیہ اور صلہ کو چھوڑ کر تو وہ قید ہے۔ وما زاد علی ذلک غیر المضاف الیہ والصلہ، صلہ اور مضاف الیہ کو چھوڑ کر جو سب کچھ ہوگا تو وہ قید ہے، فهو قید۔ اب چلتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ایک ایک اگزامپل کو، مثالوں کو، اور پھر اس کی وضاحت کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر ہے، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں قال ابو اسحاق الغزی، قال ابو اسحاق الغزی، یہ نام ہے کہ ابو اسحاق غزی نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ لولا ابو الطیب الکندی ممتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدانی۔ اب آپ کا ذہن کلک ہونا چاہیے کہ متنبی جو ہے کس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، 9 سال تک اس کے پاس طہر نفاخوری کے اندر آتا ہے، اور اس کی مدح کی، بہت زیادہ مدح کی، اور وہ ایک ایسا بندہ تھا متنبی جس کے بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے عہدیدار یہ چاہتے تھے کہ وہ میری مدح کر دے، مطلب بولتے ہیں اس کے پاس جاتے تھے، اس سے منت کرتے تھے، سماجت کرتے تھے، سفارش کرتے تھے، بٹ وہ سب کی مدح نہیں کرتا تھا، جس کو مطلب اس کا دل کہتا تھا، جس سے اس کو فائدہ ہوتا اسی کی مدح کرتا تھا، جس کی وجہ سے بھی اس کے بہت سارے حاسدین پیدا ہو گئے تھے۔ تو ایک ایسا بندہ تھا جس کی مدح کر دے تو وہ فیمس ہو جاتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ابو اسحاق غزی نے کہا کہ لولا ابو الطیب الکندی ممتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدانی، کہ اگر ابو طیب کندی، ابھی بھی جان لے ابو طیب کندی ہے متنبی، یا ابو طیب کندی متنبی کہنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی، کہ اگر متنبی نہ ہوتا تو لوگوں کے کان ابن حمدان مطلب کہ سیف الدولہ حمدانی، سیف الدولہ کی تعریف سے نہ بھرتے، مطلب کہ سمپل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر متنبی نہ ہوتا تو یہ جو ابن حمدان ہیں یعنی کہ سیف الدولہ حمدانی ہے، اس کی تعریف لوگ نہیں سمجھ سکتے، یا اس کی تعریف کو نہیں جان پاتے، نہ ہی ان کے کان بھرتے اس کی تعریف سے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابو اسحاق غزی ایسا بول رہا ہے متنبی کے بارے میں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا تاریخی واقعات ہے،
اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی مثالوں سے بھی کہ کیا ایسا حقیقت میں ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو یہ تو سچا ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو یہ جھوٹا ہو جائے گا۔ اب یہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ يخبرنا أبو إسحاق الغزي بأن أبا الطيب المتنبي هو الذي نشر فضائل سيف الدولة بن حمدان وأذاعها بين الناس، ويقول لولا أبو الطيب ما ذاعت شهرة هذا الأمير ولا عرف الناس من شمائله كل الذي يعرف وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنا یہاں پر کہ ابو اسحاق غزی خبر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یخبرنا ہم کو خبر دیتا ہے کہ ابو الطیب متنبی ہی سیف الدولہ بن حمدان کے فضائل کو لوگوں کے درمیان نشر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے فضائل کو لوگوں کے درمیان یا اس کو شہرت دینے والا وہی بندہ ہے۔ اگر ابو طیب متنبی نہ ہوتا تو اس بادشاہ کو شہرت یا اس بادشاہ کی شہرت نہ پھیلتی، ٹھیک ہے، لولا ابو طیب ما ذاعت شہرت هذا الامیر، تو اس کی شہرت نہ پھیلتی اور نہ لوگ اس کے سارے خصائل جانتے جن کو اب وہ جان رہے ہیں، کل الذی عرفوہ، جس کو وہ لوگ اب جان رہے ہیں۔ اب اس کلام میں ابو اسحاق کے سچا اور جھوٹا ہونے کا احتمال ہے۔ اگر اس کا کلام واقع کے مطابق ہے تو سچا ہے، اور اگر واقع کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹا ہے۔ اب یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سچا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس نے اس کی بہت زیادہ مدد کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ مشہور تھا، اچھا تھا، اس کے بہت سارے کارنامے تھے، بٹ پھر بھی اگر اتنی یہ مدد نہ کرتا تو اتنی شہرت نہ ملتی جتنی اس کو ملی ہے۔ تو یہ شعر جو ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا خبر کا، مطلب اس کے اندر ہم اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا دونوں کہنے کا احتمال ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم نے الگ سے اس کی وضاحت کر دی۔ وقال ابو الطیب، اب متنبی خود کہتا ہے، لا اشرئب الى ما لم يفت طمعا، متنبی کہتا ہے کہ لا اشرئب الى ما لم يفت طمعا ولا ابیت على ما فات حسغانا۔ اب یہ بہت اچھی چیز ہے، لا اشرئب الى ما لم يفت طمعا ولا ابیت على ما فات حسغانا، میں لالچ سے اس چیز کو نہیں جھاگتا ہوں جو فوت نہیں ہوئی ہے، اور فوت شدہ چیز پر حسرت کرنے ہوئے رات نہیں گزارتا ہوں۔ میں لالچ سے اس چیز کو نہیں جھاگتا ہوں جو فوت نہیں ہوئی ہے، مطلب کہ جو چیز ہے میں اس پر لالچ نہیں کرتا ہوں، اور جو چیز جا چکی ہے، فوت شدہ ہو چکی ہے، اس پر میں حسرت نہیں کرتا ہوں یا حسرت کرتے ہوئے رات نہیں گزارتا ہوں۔ اب ایسے متنبی نے کہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کہنے میں کیا ہے، ٹھیک ہے، میں لالچ نہیں کرتا ہوں جو ہے، اور جو چلا جاتا ہے میں اس پہ حسرت نہیں کرتا ہوں، دونوں چیز۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ متنبی جو ہیں دوسرے مثال میں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہم نے دوسری مثال پڑھی ہے وہ متنبی کا شعر، اس سے پہلے ابو اسحاق غزی کا تھا، کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ وہ قانع راض بحالہ التی ہوا فیہا، مطلب کہ وہ، ٹھیک ہے، مقنع ہے، قناعت کرنے والا ہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، فلیس من عادتہ، اور اس کی عادت میں سے ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ کیا کرے، حسرت اور افسوس کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ متنبی اپنے بارے میں بتلا رہا ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت پر راضی اور مطمئن ہے، اس کی عادت نہیں ہے کہ کسی آنے والی چیز کی وہ طاق میں لگا رہے، اور یہ بھی اس کی عادت نہیں ہے کہ فوت شدہ چیز پر۔ تو یہاں پہ متنبی یہ کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اپنے کسی چیز کے بارے میں جو کھو جائے اس کے بارے میں ندامت کروں، اور نہ ہی میں جو چیز مطلب آنے والی ہے اس کے بارے میں طاق میں رہتا ہوں۔ مطلب سمپل ہے، وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ نہ میں لالچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں حسرت کرتا ہوں، افسوس کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ احتمال ہے کہ وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس کو ہم دونوں کہہ سکتے ہوں۔ یعنی اگر ایسا حقیقت میں وہ ہے کہ لالچ نہیں کرتا ہے، حسرت نہیں کرتا ہے فوت شدہ چیزوں پر، تو وہ سچا ہوگا، لیکن اگر وہ کرتا ہے اور ایسا بول رہا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ تو یہ تو خبر کی ایک بات ہو گئی، اس ایگزامپل ہے۔ اب عطاہیہ کیا کہتے ہیں، وقال ابو العطاہیہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت اچھا شعر ہے۔ ان البخیل وان افاد غنا لترى علیہ مخائل الفقر، ان البخیل وان افاد غنا لترى علیہ مخائل الفقر، کہ بے شک بخیل آدمی اگرچہ مالداری حاصل کر لے اس پر فقر کے اثرات دیکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ جب جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ بخالت بہت کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ مالدار ہو جائے، بٹ کچھ لوگوں کو کہنا کہ نہیں بخالت کر کر کے وہ مالدار ہوا ہے، تو ایسی مالداری کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر بہت اچھا سب کچھ کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، بٹ پھر بھی آپ اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتے ہیں، تو آپ اچھا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا چاہتا ہے۔
تو خیر یہ اس کی بات ہو گئی. فلسفی ہے کہ جو بخیل آدمی ہوتا ہے گرچہ اگر مالدار ہو جائے گا پھر بھی اس پر فخر کے آثار دکھیں گے. یہ ابو العتاہیہ کا ایسا کہنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں گے اگر اچھے سے کہ ابو العتاہیہ نے اپنے ایسا دعویٰ کیا ہے. اب یہ اپنے قول میں مطلب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایسا بخیل آدمی کرتا ہے نہیں کرتا. بہت سارے کرتے ہیں بہت سارے نہیں کرتے ہیں, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. اب ہم گراؤنڈ ریالٹی پہ جا کے دیکھیں گے تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. بٹ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف بخیل آدمی ہے, اور بخیل آدمی جب مالدار ہوتا ہے تو اس پر فقر کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. ابو العتاہیہ کا ایسا کہنا ہے. جیسے دیکھیں, يجوز أن يكون أبو العتاہیہ في المثال الثالث صادقا فيما قال وادعى ويجوز أن يكون غير صادق. جو اس نے دعویٰ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں صادق بھی ہو سکتا ہے, سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد ہم چلیں گے اگلے اس کی طرف. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں دوسرا سیشن, وقال بعض الحکماء لابنه. بعض حکماء نے, ٹھیک ہے, بعض حکماء نے اپنے یا کسی حکماء نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنیہ تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الحدیث. جس کو ہم بولتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے اسپیکر بنیں تو آپ کو سب سے پہلے چاہیے آپ گڈ لسنر بنیں. جب آپ چیزوں کو سنیں گے تبھی آپ اچھا بول پائیں گے. یہی چیز عربی میں یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ یا بنیہ, کسی حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنیہ تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الحدیث, کہ اے میرے بیٹے جیسے تو اچھی طرح بات کرنا سیکھتا ہے, حسن الحدیث سیکھتا ہے, ایسی ہی اچھی طرح بات سننا بھی سیکھ. سمپل ہے, تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الحدیث. تو جیسے تم بات کرنا اچھے سے سیکھتے ہو ایسے تم بات سننا بھی اچھے سے سیکھو. اب یہاں پہ ہم سنتے ہیں, انظر بعد ذلك الى المثال الرابع تجد قائله ينادي ولده ويأمره ان يتعلم حسن الحديث وذلك كلام لا يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب لانه لا يعلمنا بحصول شيء او عدم حصوله وانما هو ينادي ويأمر. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. اس میں کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ اگر آپ چوتھی مثال میں غور کریں گے, ٹھیک ہے, الى المثال الرابع, یا دیکھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بندہ ہے یا ایک حکیم ہے جو اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے حسن گفتار سیکھنے کا حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اچھا بولنے کو سیکھتے ہو تو اچھا سننے کا بھی سیکھو. تو اس میں ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سچا یا جھوٹا ہے, اس لیے کہ اس میں تو وہی بات ہو گئی نا کہ وہ اس کو ایک حکم دے رہا ہے, مطلب کہ اس کو ایک امر ہے. یہ امر اور نہی, جو ہم نے انشاء طلبی اور غیر طلبی کی بات سنیں گے تو اس کو ہم سمجھیں گے یہاں سے. تو امر اور نہی کے اندر ہم کچھ جھوٹا نہیں بول سکتے ہیں, تو وہاں پر بھی وہ مطلب اپنے بیٹوں کو دعوت دے رہا ہے, حکم دے رہا ہے, تو اس میں مطلب یہ انشاء کی ایک قسم ہو جائے گی. آگے چلیں گے, کہیں گے حضرت عبداللہ بن عباس نے, دیکھیں, وَأَوْصَى عبداللہ بن عباس رَجُلًا فَقَالَ, ایک آدمی کو وصیت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو اس سے کہا کہ لا تتکلم بما لا يعنيك ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا. لا تتكلم بما لا يعنيك ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا. کہ بے فائدہ امور میں بات نہ کرو, بما لا يعنيك, جس سے تم کو کوئی فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے, بے فائدہ امور میں بات نہ کرو, اور بہت سے فائدے والے امور میں بھی بات کرنے سے گریز کرو یہاں تک کہ اس کے لیے کوئی مناسب موقع آ جائے. مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. تو یہی آپ کو دھیان دینا ہے کہ کہاں کون سی بات کہنی ہے. یہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو آپ کو ایسی باتوں سے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہو. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے نا کہ من سمعت نہ جا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو ایسا نہیں کہ آپ چپ چاپ بیٹھے رہے, کوئی کسی سے آپ پوچھ رہا ہے تو آپ بیٹھے رہے کہ نہیں ہم نجات پانا چاہ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ بولنا نہیں ہے, خواہ فالتو کی چیزوں میں بولے جا رہے ہیں, جو بھی آپ کو ضرورت نہیں وہاں بھی بولے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت. یہ دوسری حدیث ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا وہ خاموش رہے. تو مطلب یہ کہ اچھا بولنا ہے, بکواس نہیں کرنا ہے, یا ایسے جس میں آپ کو فائدہ نہیں, ایسی باتیں نہیں کرنی ہے. اب یہاں پر بھی ایک مشورہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک صلاح دے رہے ہیں. تو اس میں ہم کیا جھوٹا سچا اس میں کیا کریں گے؟ اس کے ایگزامپل کو پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی خاص نہیں ہے. ویسے آپ خود ہی بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ لا يصح ان يتصف عبداللہ ابن عباس فی المثال الخامس, کہ ہم اس میں مطلب متصف نہیں کر سکتے کہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں کہ کیا ہیں کیا نہیں.
اب آگے پڑھتے ہیں اگلا جو اگزامپل ہے کہ وقال ابو الطیب المتنبی، ابو الطیب المتنبی نے کیا کہا ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لا تلقى دهرك الا غیر مقترف ما دام يصحب فيه روحك البدن، لا تلقى دهرك الا غیر مقترف ما دام يصحب فيه روحك البدن۔ اب بدن یہاں پہ کہہ رہے ہیں اپنے زمانے سے، لا تلقى دهرك الا غیر مقترف، اپنے زمانے سے انتہائی لاپرواہی سے ملا کرو، الا غیر مقترف، اپنے زمانے سے انتہائی لاپرواہی سے ملا کرو، جب تک زمانے میں تیری روح تیرے بدن کے ساتھ ہے، جب تک زمانے میں تیری روح تیرے بدن کے ساتھ ہے، ما دام یصحب فیہ ہے، جب تک زمانے میں تیری روح تیرے بدن کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کن فی الدنیا کا انک غریب وعابر کر کے جو ٹھیک ہے اس کو ایسے یاد کر سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی ہم کیا کہیں گے، اس میں بھی کچھ نہیں، یہ انشاء ہے، اس میں ہم اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ یہاں سے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ والمتنبی فی المثال الصادق بالصدق بالکذب لأن كل منهما لا يخبر عن حصول شيء أو عدم حصوله ولو أنك تتبعت جميع الكلام لوجدته لا يخرج عن هذين النوعين ويسمى النوع الأول خبرا والنوع الثاني إنشاء۔ انظر بعد ذلك إلى الجمل في الأمثلة السابقة أو في غيرها تجد كل جملة مكونة من ركنين أساسيين هما المحكوم عليه والمحكوم به ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا إليه۔ یہ دیکھیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ محکوم علیہ محکوم بھی، محکوم علیہ کو مسند الیہ کہتے ہیں اور محکوم بھی کو مسند کہتے ہیں۔ امام عداہما فہو قید، اما ما عداہما مطلب اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ قید ہوں گے، فی الجملۃ ولیس رکنا اساسیا، وہ سب اساسی رکن نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو اس میں کیا یاد کرنا ہے کہ خبر اور انشاء ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو خود میں اردو میں اس کی کیا وضاحت کروں، اس میں وہی بات کہہ رہے ہیں دوبارہ سے کہ اگر آپ متنبی کو بھی دیکھیں گے، اس کے کلام کا جائزہ لیں گے تو اس میں بھی آپ کوئی ایسی چیز نہیں پائیں گے کہ اس میں وہ کوئی بات کر رہا ہو عدم حصول یا غیر حصول کی، جس سے ہم بتا سکیں کہ اس سے چاہے جھوٹا ہے۔ اور آپ نے اگر تمام قسموں کا جائزہ لیا ہوگا تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اس کے بعد آپ کو مذکورہ مثالوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں سے پتہ چلا ہوگا کہ محکوم علیہ ہے اور محکوم بھی ہے، محکوم علیہ کو مسند الیہ اور محکوم کو مسند کہتے ہیں، یہ جاننے کی چیز ہے۔ تو یہاں پر صرف آپ کو جو جاننے کی چیز ہے وہ یہ ہے مختصراً کہ یہاں پر جو خلاصہ اس سبق کا کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، خبر جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک قسم ہوتی ہے جس کے اندر نہ تو ہم اس کو سچا کہہ سکتے ہیں نہ ہی ہم اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے جو ہم نے یہاں آگے پڑھا کہ محکوم علیہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے محکوم بھی۔ محکوم علیہ کو مسند الیہ کہتے ہیں اور محکوم بھی کو مسند کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مضاف الیہ اور صلہ کے علاوہ ہوتا ہے وہ سب کے سب قید ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور اپنی تیاری پہ فوکس کریں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، میں اینی ٹائم آپ کے ہیلپ کے لیے تیار ہوں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔